बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ नया एडिशन प्राइमरी तालीम यानी माशरती उलूम, यानी आफाक सन सीरीज़ न्यू कोर्स सोशल स्टडीज़ क्लास 4, पेज नंबर 22 टू पेज नंबर 27। चलिए ऑन डिमांड लेक्चर को शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 4, पाकिस्तान के तबी खदोखाल। मकासद क्या हैं जी? सबक को पढ़ाने के बुनियादी मकासद ये हैं, आप ये ज़हन में रख लें कि ये मकासद अगर पूरे होंगे तब जाके बच्चों के ऊपर उसका जो है ना वो असर बेहतर आएगा। मकासद क्या हैं जी? सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबी खदो खाल के नाम बता सकें और उनकी वजाहत कर सकें, पाकिस्तान के नक्शे पर तबी खदो खाल तलाश कर सकें। अच्छा, थोड़ा सा ना यहाँ पे समझना पड़ेगा, पहले हम टाइटल को समझते हैं ताकि हम फिर आगे बच्चों को समझा सकें। डी टीचर्स, डियर पेरेंट्स, पार्डन मी। तबी का लफ्ज़ जो है वो फ़िज़िकल जो होता है ना, उसकी उर्दू है तबी। खदोखाल का मतलब होता है नेचुरल, जो एक होते हैं ना, जिसको आप अमूमन जब कहते होते हैं ना कि किसी के नैन और नक्श या नकूश जो होते हैं उनके बारे में जो आप बात करते होते हैं, तो उसके लिए जो उर्दू में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो खदोखाल का इस्तेमाल करते हैं। खदोखाल जो है, और खद का बुनियादी तौर पे मतलब होता है चेहरा या गाल, और खाल का मतलब ये होता है बकिया हिस्सा पूरे चेहरे का। यानी मुराद ये इस लफ्ज़ को जो है ना वो इन मानों में मुराद लिया जाता है कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके बुनियादी जो है ना वो महासन क्या हैं, उसके जो मसला हम पाकिस्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, तो उसमें क्या क्या किस किस तरह की जो है ना ज़मीन पाई जाती है, किस किस अंदाज से, इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसको लेक्चरिंग स्टोरी भी बना सकते हैं बच्चों का जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। तो पाकिस्तान के नक्शे पर तभी खदो खाल तलाश करें। जब हम नक्शा देखेंगे तो उस पर हम देखेंगे कि कौन कौन से हो सकते हैं, कितनी जगहों पे पहाड़ हैं, कितनी जगहों पे मैदान हैं, कितनी जगहों पे वादियाँ हैं, कितनी जगहों पे जो है वो नदियाँ हैं, कितनी जगहों पे जो है वो नहरें हैं, कितनी जगहों पे दरिया हैं, कितनी जगहों पे दरियाई मैदान है, ठीक है जी, कितनी जगहों पे दरियाई पाट है, और कितनी जगहों पे जो है ना वो कटाव का मंजर है, कितनी जगहों पे जंगलात हैं। इन सब की बात हम जो है ना वो वहाँ पर करेंगे। पाकिस्तान के तबी खदो खाल का एक जदवल तैयार कर सकें, जदवल में इन तबी खदो खाल के मकामात और इंसानी ज़िंदगी के लिए उनकी अहमियत के बारे में बता सकें। आइए पढ़ें। अच्छा, सूरह अल-अंबिया का जो है ना वो ये आया मुबारका है, जो मेरे चैनल के हुफ़ाज़ कराम हैं, अगर उनमें से कोई मदद फरमा सकें तो ज़रूर कीजिएगा। इसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि कौन सी जो है ना वो आया कौन सी जो है ना वो सूरत का जो है ना आया मुबारका कौन सी, चूँकि सूरत तो आगे बयान की हुई है ना, और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इनके बीच में है खेल के तौर पर नहीं बनाया, ठीक है। तो कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा लाजमी। अच्छा जी, अब हम पेज नंबर 22 का यहाँ पर इख्तिताम होता है और हम चलते हैं पेज नंबर हमारा है यहाँ पर पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 23 आई थिंक या तो भेजा नहीं गया या मुझे मिला नहीं है। और आइए जानें कि ये तबी खदोखाल पाकिस्तान के एक सूबे से दूसरे सूबे में किस तरह बदलते हैं। ठीक है जी। खैबर पख्तूनख्वा दरियाए काबल अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है। दरियाए काबल की बात हो रही है जी। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है और सूबा को 2 तबी ख़ित्तों में तकसीम करता है। शुमाल की तरफ दरियाए काबल के साथ साथ ज़रख़ेज़ मैदानी हिस्सा है और पहाड़ी इलाका है। ये ज़रख़ेज़ इलाका पेशावर, कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माइल ख़ान की वादियों पर मुश्तमिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इलाका है ये मैंने ख़ुद जो है वो एज़ एक्सप्लोरर जाकर विज़िट किया हुआ है, और अक्सर व बेशतर मेरे व्लॉग्स जो है वो इनके ऊपर जो है वो बने हुए हैं। और अब जूँ जूँ आगे साथ साथ मेहनत चल रही है तो चैनल के अलावा जो है
میں اس کے اوپر بھی محنت کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ عزیز ان ویڈیوز سے بھی آپ کو ضرور جو ہے وہ مستفید کیا جائے گا۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کی وادیوں پر مشتمل ہے۔ یہ وادیاں 3 اطراف سے پہاڑوں میں گری ہوئی ہیں اور ان کے مشرق میں دریائے سندھ بہتا ہے۔ اچھا اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، اب ہم طبی خد و خال کو سمجھتے ہیں۔ شمال کی طرف سے آ رہا ہے دریائے کابل، ٹھیک ہے، اور جو ہے جبکہ دریائے سندھ جو ہے وہ کس طرف سے آ رہا ہے؟ مشرق سے۔ اب دریائے کابل اور دریائے سندھ کا جو ہے نا وہ اکٹھا کس جگہ پہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ رہا ہوں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو ہے کون سے صوبہ کے اندر آ کر، کون سے مقام کے اوپر آ کر دریائے کابل اور دریائے سندھ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، یہ میں آپ سب کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے مجھے لازمی کامنٹ کر کے بتانا ہے۔ اور یہ وادیاں 3 اطراف سے پہاڑوں میں گری ہوئی ہیں۔ ان کے مشرق میں دریائے سندھ بہتا ہے، جنوب کی طرف پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ہندو کش اور ہمالیہ کے علاوہ دیر، سوات اور کوستان کی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور یہاں بہنے والے دریا ہر سلسلے کو دوسرے سلسلے سے جدا کرتے ہیں۔ کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے خیبر پختونخوا کے شمال میں واقع ہے۔ یعنی اگر یہ شمال میں واقع ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو ہے وہ شمال کی طرف سے دریائے کابل آ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر اور گلگت میں کسی جگہ پر لازمی ہمیں جو ہے وہ دریائے کابل بھی ملے گا، یا اس کا کچھ حصہ وہاں سے ضرور گزرے گا۔ گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے شمال میں واقع ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں کشمیر اور شمال مشرق میں چین ہے۔ یہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے کراکرم یعنی کوہ کراکرم، کوہ ہندوکش اور کوہ ہمالیہ پائے جاتے ہیں۔ دنیا کی بلند ترین چوٹیاں کیٹو اور نانگا پربت بھی اسی سلسلے کا حصہ ہیں، یعنی اسی سلسلے کا حصہ ہیں۔ یہاں پہ ہونا تھا، یہ کمپوزنگ مسٹیک آ گئی ہے جی، اس کو درست کر لیجئے گا۔ نانگا پربت بھی اس سلسلے کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، یا حصے ہیں تو پھر جو ہے نا سلسلے کے حصے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ چونکہ پیچھے جمع آ رہا تھا، تو اس کے حساب سے یہاں پر جو ہے نا وہ پھر اسی سلسلے کے حصے ہیں۔ اسی سلسلے کا حصہ پھر جو ہے نا یا تو حصہ جو ہے نا وہ کر لیں، اسی سلسلے کا حصہ ہے، یا حصہ درست کر لیں، یا کا کی جگہ پر کے کر لیں، تو پھر جملہ جو ہے یہاں پر درست ہو جائے گا۔ دنیا کے بڑے گلیشیئرز جیسے سیاچن، بیافو اور بالتور واسی بالتور اور یا بالتورو اسی خطے میں ہے، اور یہاں سرسبز وادیاں، گھنے جنگلات، جھیلیں اور دریا بھی موجود ہیں۔ لداخ اور دیوسائی جیسی سطوح مرتفع بھی اسی علاقے میں واقع ہیں۔ دریائے سندھ چین میں تبت کی سطح مرتفع سے شروع ہو کر لداخ سے ہوتا ہوا پاکستان کے علاقوں سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے دریائے سندھ آ رہا ہے ویسے ہی جو ہے نا وہ، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ کس سٹیج پہ آ کر ہمارا جو دریا ہے وہ دریائے کابل اور دریائے سندھ، میں دوبارہ سوال دہرا دوں کہ دریائے کابل اور دریائے سندھ کس جگہ پر آ کر اکٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کشمیر ہائی وے مظفر آباد کو براستہ اسلام آباد پنجاب سے ملاتی ہے۔ پنجاب کا میدانی علاقہ پانچ دریاؤں دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج کی لائی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بننے والا یہ میدان انتہائی زرخیز ہے۔ یہ دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ مختلف مقامات پر ان دریاؤں سے نہریں نکالی گئی ہیں جو آبپاشی میں مدد دیتی ہیں۔ پنجاب میں کئی پہاڑی سلسلے بھی ہیں۔ اس کے جنوب مغرب میں کوہ سلیمان اور شمال میں کوہستان نمک اور مارگلہ کی پہاڑیاں واقع ہیں۔ پنجاب کا جنوبی حصہ تھر اور چولستان کے صحراؤں پر مشتمل ہے۔ سندھ پنجاب کے جنوب میں سندھ واقع ہے، سندھ پنجاب کے جنوب میں سندھ واقع ہے۔ اس میں زرخیز زمین، زرخیز کا بنیادی مطلب ہوتا ہے جو زمین جو ہے نا وہ پیداوار کے لحاظ سے اچھی ہو، اور جس زمین کے اندر جو ہے وہ خزانے چھپے ہوئے ہوں۔
پہاڑی علاقے بھی کے ساتھ ساتھ صحرائی اور پہاڑی علاقے بھی پائے جاتے ہیں۔ صحرا یعنی ریت والے علاقے، پہاڑ والے علاقے بھی پائے جاتے ہیں۔ سندھ میں واقع کیر تھر کی پہاڑیاں اس علاقے کو بلوچستان سے الگ کرتی ہیں۔ یہ علاقہ مشرق کی طرف دریائے سندھ اور جنوب کی طرف بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، عربین سی تک۔ پاکستان کا ساحلی علاقہ بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ مشرق کی طرف سندھ کا ریتلا علاقہ ہے جو تھر کا صحرا کہلاتا ہے۔ صحرائی تھر اور پہاڑی علاقے کے درمیان زرخیز زمین ہے جو کشمور بھی پڑھتے ہیں جی، سے بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے میں دریائے سندھ اپنی سمت بدلتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ بلوچستان ایک بنجر سطح مرتفع ہے جو صوبہ سندھ کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں کوہ سلیمان اور کیر تھر کی پہاڑیاں ہیں جو بلوچستان کو دریائے سندھ کے میدان سے جدا کرتی ہیں۔ یہ خطہ زیادہ تر پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ انہی سلسلوں میں یہاں کے دریا بہتے ہیں۔ کاچی اور لسبیلا کے میدان اور دریائے دشت کی وادی بلوچستان کے میدانی علاقے ہیں۔ الحمدللہ یہ علاقے جو ہے نا وہ وزٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان دنوں میں جن دنوں ابھی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سمارٹ فون کا دور نہیں تھا، تو انشاءاللہ العزیز ان کے اوپر جو ہے وہ ولاگز میں ضرور آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور بارے دیگر یہ شکایت رہتی ہے، دیکھو سنو جانو کہ جو پلے لسٹ ہے اس کو بھی کم وزٹ کیا جاتا ہے، ابن بطوطہ کی پلے لسٹ کو بھی کم وزٹ کیا جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھار جو ہے نا وہ آپ اگر اپنے جو ہے نا وہ روٹین سے، مثلا آپ کا جو مطلوبہ لیکچر ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی پلے لسٹ وزٹ کر کے میرا لیکچر جو ہے وہ یا ولاگ سنیں گے تو اس سے بھی آپ کے نالج انہینس ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ العزیز، آپ لازمی طور پر جو ہے نا وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ ضرور سیکھیں گے۔ بلوچستان کا جنوبی علاقہ مکران کے ساحل پر مشتمل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جی، گوادر، پسنی اور جیوانی یہاں کے مشہور بندرگاہیں ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ہمارا مشہور زمانہ جو ڈرامہ سیریل دھواں، محترم نہایت عظیم پروڈیوسر عاشر عظیم صاحب نے جو بنایا تھا، جنہوں نے بعد میں مالک مووی بھی بنائی ہے، دونوں ہی بہت کمال کے ہیں۔ میں تو اکثر جو ہے نا وہ موجودہ ڈراموں کی نسبت جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں، اور یہ وہ ڈرامے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے نہ صرف نالج کو انہینس کرتی ہیں بلکہ آپ کو مزید جو ہے وہ آپ کی جو علمی تشنگی ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور آپ کو انہینس کر کے آپ کے ٹیلنٹ میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور آپ کی کریٹیوٹی اور ایکٹیویٹی اور انکوائری کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ گوادر، پسنی اور جیوانی یہاں کے مشہور بندرگاہیں ہیں۔ ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ جنگلات بھی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے طبی اچھا جی، اب آپ نے جتنے لوگوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوا ہے اور یہ مووی دیکھی ہوئی ہے وہ کامنٹ کریں گے کہ آپ نے جو ہے نا وہ، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہاں تک جو ہے نا وہ پراپر ویڈیو پوری جو ہے وہ دیکھی ہے، اور اسی جگہ پہ آ کے جو ہے نا اتنے پوائنٹ پہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے تاکہ وہ پتہ چلے کہ جی آپ کو جو ہے نا۔ اچھا جی، پاکستان کے طبی خطے اور یہاں کے لوگ۔ اچھا، اب ہم نے نا بنیادی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہے کیا کیا، اب ہم اس کو خطوں میں ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں، یعنی پہاڑوں کی بات ہوگی، صحراؤں کی بات ہوگی، میدانوں کی بات ہوگی، نباتاتوں کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، برفیلی جگہوں کی بات ہوگی، گلیشیئرز کی بات ہوگی، یہ سارے کے سارے جو ہے نا ہمارے طبی خطے ہیں۔ اب ہم ان کے بارے میں جو ہے نا وہاں پر جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کی بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا۔ کسی ملک کی طبی خصوصیات اس خطے کی آب و ہوا، قدرتی وسائل، زمین کی زرخیزی، لوگوں کے رہن سہن اور حیات و نباتات کا تعین کرتی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی طبی خصوصیات سے نوازا ہے۔ یہاں کے زرخیز میدان کاشتکاری کے لیے انتہائی موزوں ہیں۔ پہاڑوں کی برف سورج کی شعاؤں سے پگھل کر دریاؤں کی شکل اختیار کرتی ہے، جس سے یہاں کے رہنے والوں کی پانی کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہاں کی سطح مرتفع قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جبکہ صحراؤں میں انواع و اقسام کے نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 26 کا اختتام ہوا۔ اہم نکات کو پڑھتے ہیں جی۔ پاکستان کی سرزمین کئی قسم کے طبی خطوں پر مشتمل ہے۔ خیبر پختونخوا کا زیادہ تر حصہ پہاڑی اور کچھ حصہ میدانی ہے۔ پنجاب کا زیادہ تر حصہ انتہائی زرخیز میدانوں پر مشتمل ہے۔ سندھ کا علاقہ صحرا، پہاڑی سلسلوں اور زرخیز میدانوں پر مشتمل ہے۔ بلوچستان ایک بنجر سطح مرتفع ہے۔ مرتفع یعنی اٹھی ہوئی بلند سطح جو ہے وہ، یعنی سطح مرتفع ہم اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ سطح سمندر سے جس کا جو لیول ہے
زمین کا وہ اونچا ہو، اسے ہم سطح مرتفع کہتے ہوتے ہیں، اور اوپر کو اٹھا ہوا ہونا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ یہ دریائے سندھ، دریائے چناب، دریائے جہلم، دریائے راوی اور دریائے ستلج ہیں، ٹھیک ہے؟ 5 دریا یعنی 5 آب، یعنی جس میں 5 جو ہے نا وہ دریاؤں کا پانی بہتا ہو، یعنی 5 دریاؤں کا پانی بہتا ہو۔ جی جائزہ لیتے ہیں جی، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ پاکستان کے مختلف طبی خطوں کے نام بتائیں جی۔ جو ہے نا خیبر پختونخوا ایک خطہ ہے جی، اس کے بعد پہلے تو آپ کے جو چاروں صوبے ہیں وہ الگ الگ خطے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے آپ نام لے سکتے ہیں، ان کے آپ نام۔ تو اب سوال کا جواب آپ ایسے بنائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف طبی خطے موجود ہیں، مثلاً سطح مرتفع پٹھوار اور سطح جو ہے نا وہ مرتفع پٹھوار، اور اس کے بعد جو ہے وہ برفانی خطہ، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک نام دے لیں، یا پنجاب کے جو ہے نا وہ سرسبز میدان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی جو ہے نا وہ علاقے، اس کو اس طرح بھی آپ نام دے سکتے ہیں۔ پنجاب کے علاقے کی طبی خصوصیات بیان کریں۔ اچھا، اب اس کے 2 طریقے ہیں سوال کے جواب دینے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کے علاقے کی بہت سی طبی خصوصیات ہیں، جیسے کہ جو ہے نا وہ سرسبز میدانوں پر مشتمل ہے، اور جو ہے 5 دریاؤں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ جواب ہو گیا۔ دوسرا سیدھا جو ہے نا وہ سرزمین، آپ 1 نمبر جو ہے نا وہ لکھیں گے اور اس میں لکھیں گے سرسبز میدان، اور 2 نمبر لکھیں گے 5 دریاؤں کی سرزمین، اور 3 نمبر پہ لکھ دیں کہ جو ہے نا وہ زرخیز علاقہ، اور اس طرح کر کے جو ہے نا وہ آپ 3 بھی کافی ہیں۔ اس کے ساتھ 4 کلاس کے بچے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ، بس یہ ہے کہ جو آپ نے ان کو دینا ہے، لکھوانا ہے، وہ ان کو اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے، رٹوا کے ایک ایک لفظ ان کو یاد ہونا چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وائٹ بورڈ کے اوپر جب ان کو لکھوائیں گے نا تو پھر وہ اس کو بہتر انداز سے جو ہے نا وہ کر پائیں گے۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے یہاں کے میدانی علاقوں کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، پاکستان کے لوگوں کے لیے یہاں کے میدانی علاقوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سوال کا جواب بتا رہا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ پاکستان کے لوگوں کے لیے یہاں کے میدانی علاقوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میدانوں کے اندر مختلف قسم کی فصلیں اگانا، اور پھر پورے ملک کے لیے جو ہے نا وہ غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان میدانوں سے ہی مدد لی جاتی ہے، یا ان میدانوں کو ہی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے نزدیک پاکستان کا کون سا خطہ سب سے اہم طبی خصوصیات کا حامل ہے؟ وضاحت کریں۔ اس کے 2-3 طریقے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ پنجاب کی جو ہے نا 3-4 خصوصیات لکھوا دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں تو وہاں کی جو ہے نا وہ آپ 2-3 خصوصیات لکھوا دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بطور پاکستانی ایک جو ہے نا پنجاب کی، اور یہ میرے نزدیک اچھا اور بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایک پنجاب کی خاصیت بتائیں، ایک خیبر پختونخوا کی، ایک سندھ کی بتا دیں، ایک بلوچستان کی بتا دیں۔ 4 کلاس کے حساب سے آپ کی 4 جو ہے وہ خصوصیات بن جائیں گی۔ اب وہ خصوصیات کون سی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ پنجاب جو ہے نا وہ زرخیز میدانوں پر مشتمل ہے، خیبر پختونخوا جو ہے وہ زرخیز پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور بلوچستان جو ہے نا وہ بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے، اور اسی طرح سندھ جو ہے وہ میدانوں اور صحراؤں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا ہمارا پیج نمبر 27۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ اب آج کا آن ڈیمانڈ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور